खुश आमदीद लिसनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 14। तुम आखिरी जजीरा हो, इस कलम उम्मे मरियम। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। उसकी कशादा आंखों में सुर्ख डोरे बेहद नुमाया थे। सभी पेशानी पर इस्तराब की मजहर रग बार बार उभर कर फड़कती थी। जहां ने जितनी बार भी उसे देखा, उसकी इस्तराब में पहले से इजाफा ही पाया था। वो पूछ पूछ हार गया, मगर मुंह से कुछ फूटता भी नहीं था। वो गाड़ी जैली सड़क से निकलकर मेन रोड पर डालकर जहां ने फिर उसे देखा और गहरा सांस भरा। इस वक्त तारकोल की लंबी सड़क आसमान पे जा बजा बादलों की टोलियों की वजह से धूप छाव हुसूल में बटी हुई थी। गाड़ी के बंद शीशों की वजह से इसका एहसास नहीं हो रहा था, मगर गाड़ी से बाहर गुजरने वाले दरख्त की एक तरफ को झुकी शाखाओं और पौधों को देखकर पता चल रहा था कि बाहर अच्छी खासी हवा भी चलने लगी है। मास, तुम कुछ फूटोगे मुंह से या नहीं, या मैं तुम्हें उठाकर खिड़की से बाहर ही फेंक दूं? नीरी टेंशन खत्म जहान का जब जवाब दे गया था तो वो फट पड़ा। दूसरी तजवीज ज्यादा बेहतर है। मास की बदमिजाजी नुक्ता उरूज पर जहां पहुंची थी, जहान ने आजिजाना नजरों से उसे घूरा था और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। मास, क्या हो गया है यार? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, ये लड़कियों की सारी कौम इतनी अहमक और बदगुमान क्यों होती है यार? क्या हुआ है? जहान का माथा ठिनका था। ये नीलिमा, वो दांत किचकिचाकर रह गया, फिर किसी कदर गुस्से से उसे देखा था। और तुम बजाय उसकी गलतफहमी दूर करते उल्टा झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर क्या करता यार? वो मुझे इतना गलत क्यों समझती है? मास फिर भड़कने लगा था। तो फिर ठीक है, रहने दो उनकी गलतफहमी बरकरार। जहान ने कटीले अंदाज में उसे कहा था तो माज ने उसे बगौर घूरा था। अगर मुझे यही सब करना होता तो तुम्हें इन्वॉल्व न करता। मोहतरमा, मुझे देखकर ही मंजर से गायब होने लगती हैं। कैसे वजाहत दूं? कोई सुनने पर भी तो आमादा हो। उस पर झुंझलाहट सवार होने लगी थी। जहान की हंसी छूट गई। हंस क्यों रहे हो तुम? वो मरने मारने पर तुल गया था। सॉरी सॉरी। वैसे तुम वही हो ना जिसने हमेशा लड़कियों को अपने पीछे दौड़ाया था, और कभी तुम्हारे मिजाज नहीं मिले थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा मोहतरम माज हसन पर्णिया के पीछे पागल हो चुके हैं। हाँ, उड़ा लो मजाक। तुम्हारा हक बनता है ना? बहन है ना मोहतरमा तुम्हारी? बजाय मेरी कोई सिफारिश करने के मांस के चेहरे से बेबसी छलक रही थी। जहान को संजीदा होना पड़ा। ओके ओके, मैं कुछ करता हूँ। जहान की तसल्ली पर माज ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली थीं। सीन चेंज। दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब, कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहर दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो। अब किस किस की मिसालें दूं तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो। वो सबके दरमियान होकर भी जैसे अकेली थी। अपने दुखों पर बना सोचे और खुद अजियती के साथ। ज़ैनब किसी बात पर ज़ोर से हंसी थी, तब वो चौंकी थी। सिर्फ ज़ैनब नहीं, बाकी सब भी हंस रहे थे। उसने खुद को होंक महसूस किया था। दीवानगी का मत पूछो तैमूर की, मुझे साथ आने भी नहीं दे रहे थे। इतनी मुश्किलों से मनाया है, तब भी 2 दिन की इजाज़त दी। कल आ जाएंगे मुझे लेने। ज़ैनब की शगरफी होठों पर मुस्कुराहट की कलियां चटक रही थी। उसकी आसूदगी उसके चेहरे व आंखों से आया थी। वो अजीब सी हसरत से उसे देखने लगी। तुम इतनी खामोश क्यों हो परी? ज़ैनब ने अचानक उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर संभली थी। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा क्या कह रही हैं? आज ही तुम हॉस्टल वापस जा रही हो? एक दिन तो रुक जाओ ना, कल मुझे भी चलने जाना है। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टियां ली थी, आज 10 दिन हो गए हैं। स्टडी का बहुत हर्ज हो रहा है। वो आहिस्तगी से बोली थी। कुछ नहीं होता ना यार, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? पर्णिया ने होठ भींच लिए थे। अब वो क्या बताती कि माज हसन की वजह से वो एक लम्हा भी अब यहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। हालांकि जब मम्मा से उसकी बात हुई तो उसके हॉस्टल जाने का सुनते ही वो बेकल हो उठी थी। पर्णिया बेटे, अब क्या जरूरत है हॉस्टल जाने की? आप यहाँ रहो ना। मैं चाहती हूँ आप और माँ ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारो, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपके बीच। मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द आपकी रुखसती हो जाए। पर्णिया की जान पे बन आई थी उनकी बात और इरादे का सुनकर। मम्मा, मेरी स्टडी का भी 1 साल बाकी है। इसके बाद हाउस जॉब भी होगा। उसके अंदाज की सरअस्मगी को मम्मा ने मुस्कुराकर देखा था। माज, आपको पढ़ाने से हटाएंगे थोड़ी। मेरा बेटा भी डॉक्टर है भाई। मैं जब तक स्टडी कर रही हूँ, मुझे हॉस्टल में रहने दे मम्मा प्लीज।
اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بےچارگی سے کہا تھا۔ مما کچھ دیر تک اس کے چہرے کے تذبذب کو دیکھ کر گہری نگاہوں سے دیکھتی رہیں، پھر اس کا گال تھپک دیا تھا، گویا تسلی سے نوازا، تب کہیں جا کر اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اگلے دن تیمور خان زینب کو لینے چلا آیا تھا۔ اس وقت پرنیا ہی لون میں تھی۔ اس کا ہی سامنا تیمور سے ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے سخت جذبز ہو گئی تھی۔ تیمور سے اس کی جان جاتی تھی۔ عجیب تھا اس کے دیکھنے کا انداز، اندر تک اترتی ایکس رے کرتی ہوئی آنکھیں۔ وہ رشتوں کا بھی لحاظ کرنے والا انسان نہیں تھا۔ زینب اندر ہے تیمور بھائی، آئے اندر چلتے ہیں۔ اسے لون میں ہی اپنے مقابل کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر پرنیا بدحواس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے معاذ کی وہ خفگی یاد آئی تھی جو تیمور کے سامنے پہ اسے سہنا پڑی تھی۔ وہ ولیمے کا دن تھا اور پرنیا اس دن عام دنوں سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ بلیک سوٹ میں اس کا شفاف گردن اور کلائیوں بے حد نمایاں تھی۔ اچھی طرح دوپٹہ لینے کے باوجود وہ ایسا سرانگیز حسن رکھتی تھی کہ دیکھنے والی نگاہ ٹھٹک جاتی تھی، اور تیمور کی نگاہ زینب کے پہلو میں بیٹھ کر بھی پرنیا کے وجود کا بار بار حصار باندھنے لگی تھی، جسے اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہیں، مگر معاذ نے ضرور کر لیا تھا۔ اور جب وہ زینب کے کہنے پر اسٹیج پر پہنچی تو تیمور نے اسے زینب کے ساتھ بیٹھتے ہی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ اس کی گفتگو اس کی نظروں کی طرح مائن خیزی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ گھبرا کر اٹھ کر نیچے آ گئی تھی، تو اس میں معاذ کی گھورتی خفا نظروں کا بھی کمال تھا۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں آپ؟ ابھی تو وہاں بیٹھنا تھا نا؟ اور وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی چیزیں، رشتے اور احساسات کے متعلق بھی بہت جذباتی ہوتے ہیں، گو کہ وہ اس کے حوالے سے اپنے اہم رشتے سے آگاہ نہیں تھا، صرف اسے خاص نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کے باوجود اتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔ اگر رشتے کا اشتحاق معلوم ہو جاتا تو جانے یہ عزاداری کس حد تک جا پہنچتی۔ کمرے میں جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بیٹھنے کی۔ تیمور خان کی اس کے تعاقب میں سفر کرتی نظروں کو دیکھ کر وہ غصیلی آنکھوں سے پرنیا کو گھورتے ہوئے بھچے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس بات پر پرنیا ضرور اس سے ضد لگاتی اگر خود تیمور کی نظروں سے ناپسندیدگی اور ناگواری کے احساس سے دوچار نہ ہوتی۔ جب یہ کچھ کہے بنا اسی پل انیکسی میں آ گئی تھی۔ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں نا؟ مجھے پتا چلا ہے آپ کا نکاح بھی معاذ کے ساتھ بالکل اچانک ہوا، ظاہر ہے آپ کی مرضی تو شامل نہیں ہوگی۔ تیمور خان اس کے ہمراہ اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہ کا فوکس جمائے بولا، تو پرنیا کی رنگت ایک لمحے کو متغیر ہوئی تھی۔ اس کے تاثرات اس درجے ذاتی سوال پر ترشتی اور تلخی سمیٹ لائے تھے۔ کس نے کہا ہے آپ سے؟ بہرحال جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے بالکل غلط ہے۔ آپ بیٹھے، میں زینب کو بلا کر لاتی ہوں۔ تیمور کو ڈائننگ روم میں چھوڑ کر وہ سختی سے کہتی الٹے قدموں پلٹ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کمرے میں آ کر اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ ملازمہ اسے کھانے کو بلانے آئی تو اس نے بھوک نہ ہونے کا عذر تراش کرا تھا اور کھانے سے انکار کر دیا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ تیمور کے سامنے سے خائف تھی۔ مما کچھ دیر بعد خود اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا بیٹے؟ اور جا رہی ہو؟ جی مما جا رہی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ چلو کچھ پھل لے لینا، ساتھ میں دودھ کا گلاس بھیجتی ہوں، اور بیٹے آپ چکر لگاتی رہنا، آپ کا اپنا گھر ہے یہ۔ آپ فکر نہ کریں مما، میں آتی رہوں گی، اس نے تسلی دی تھی۔ زینب کو جانا تھا جبھی مما کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پرنیا نے اپنی تیاری مکمل کر کے اور پاپا کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ مقصد ان سے اجازت لینا تھا۔ ان کے کمرے کے دروازے سے ابھی چند قدم کے فاصلے پہ تھی جب معاذ حسن اپنے دھیان میں دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ دونوں ایک دم ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ پرنیا نے نگاہ چرائی جبکہ معاذ نے جھک کر اسے دیکھا تھا۔ پاپا کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ وہ درشتی و نخوت سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ وہاں تیمور ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اس سے سامنا ہو، آئی سمجھ کے نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد مہری سے بولا اور اسے واپس مڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ پرنیا نے ہٹ درمی کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ مجھے کام ہے ان سے، واپسی جانا ہے مجھے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ معاذ نے چونک کر اسے دیکھا، بڑی چادر میں لپٹی وہ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ آپ اندر چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر مجھے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے آپ سے، وہ چڑھ کر بے حد تلخی سے بولی تھی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ معاذ وہیں کھڑا اس کے اکھڑے ہوئے سرد انداز کو دیکھتا کسی متفکرانہ سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ پچھلے 4 دن کی ٹھیک ٹھاک بیماری کاٹ کر وہ پورے 15 دن بعد کالج واپس آئی تو ثنا کے بقول واقعی ہی وہاں کا ماحول ایکسر بدل چکا تھا۔ تعلیمی ادارے کی بجائے وہ کوئی فیشن فیسٹیول لگتا تھا۔
जहां हर कोई एक दूसरे से सबक ले जाने को एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। सना पिछले 4 दिनों से नए तकर्रर होने वाले सर का तस्करा पूरे जोशो खरोश से कर रही थी। उनका हेयर स्टाइल, उनकी हाइट, उनका शानदार बॉडी से लेकर उनके देखने तक का स्टाइल इन 4 दिनों में लड़कियों को अजबर हो चुके थे। खुद सना भी कुछ कम मुतासर न थी, मगर उसका दिल बहरहाल वो वैसा न था जो देगर बेवकूफ लड़कियों की दीवानगी थी। और सबसे मजे की बात यह है कि नेहा साहिबा भी दानियाल को हरी झंडी दिखाकर सर के आगे पीछे पड़ गई थी, अपनी दौलत और हुस्न की पूरी पूरी नुमाइश लगाकर। कल ही सना ने ये सब उसे इत्तला फराहम की थी। यार परी, रियली वो इतने हैंडसम है कि उन्हें देखकर दिल को कुछ कुछ होने लगता है। मुझे तो लगता है तुम भी जरूर असीर हो जाओगी उनकी। आखिरी बात उसने शरारत में उसे छेड़ने को कही थी। शर्म तो नहीं आती है ना सना? उस्ताद भी बाप के दर्जे पर फाइज होता है। ला हौल वला कुव्वत। सना ने बे इख्तियार कानों को हाथ लगाए थे तो वो हंसने लगी थी। बाप? उसकी हंसी नहीं सिमटने में आ रही थी। तुमने उन्हें देखा नहीं है ना, इसीलिए। रियली हमसे चंद साल ही बड़े होंगे, बाप किधर से हो गए हैं वो हमारे। लड़कियां तो लड़कियां, उनकी शानदार पर्सनैलिटी से तो लड़के भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। ये सच है कि मैंने भी पहली बार उन्हें देखा तो सहरजदा सी होकर रह गई थी। मुझे हैरत होती है इन्हें देखकर कोई इतना शानदार भी हो सकता है। सना को फिर से तारीफों में रुतलब अहसान होते देखकर पर्णिया तासुब से सर झटक कर रह गई थी। मगर कॉलेज आने के बाद लड़कियों के बदले रंग ढंग देखकर उसे सना की बात की सदाकत का यकीन न चाहते हुए भी करना पड़ा था। सना ने उसे बताया था नए आने वाले सर का आखिरी पीरियड का होता है, यानी अभी क्लास में बहुत टाइम था। पर्णिया सना के हमरा कैंटीन चली आई थी। ऑर्डर करने के बाद वो दोनों कुर्सियों पर आकर बैठ गई थी। तुम फिक्र क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा जाने मन। अगर वो बहुत खास है तो कमी मुझ में भी कोई नहीं है। ये आवाज नेहा की थी। वो शायद इनसे पिछले टेबल पर बैठकर किसी से फोन पर महवे गुफ्तगू थी। ये भी यकीना सर का जिक्र कर रही है। खैर से, सना ने उसकी सिमत झुककर राजदराना अंदाज में कहा था। पर्णिया ने तवज्जो नहीं दी और मैंगो जूस के टिन की सील तोड़ने में मशरूफ हो गई। कैसे है ये मत पूछना, उनकी तारीफ तो गोया सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हुई। हम तो कई काम से। नेहा खिलखिला रही थी। सना ने मानी खेजी से पर्णिया को देखा और फिर खंखारी, बरगुज मगर बर्गर एंजॉय करती रही। उसने अपने तौर पे तय कर लिया था कि इन अहमक लड़कियों की तरह किसी किस्म का तबसरा नहीं करेगी। उसे वैसे ये छिचोरापन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम खुद सोचो, मुझे कोई ऐसा वैसा बंदा अट्रैक्ट और फिर दीवाना कर सकता है? नामुमकिन। बस वही है जो देखने में साहिर लगते हैं। सूरज की औलीन किरणों में नहाकर आया हुआ यूनानी देवता। इस दर्जे बेहयाई व बेहिजाबी से की गई तारीफ पर पर्णिया की पेशानी पर पसीना उमड़ आने लगा था। उसे जतलाती नजरों से देखती सना खी खी करना शुरू कर गई थी। यह घड़ी देखती कुर्सी धकेल कर खड़ी हो चुकी थी। कहा, सर वासिक की क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी उठो। उफ सर वासिक और उनकी बोरिंग सी क्लास। सॉरी डियर, उनसे कहीं ज्यादा मजे की नेहा की गुफ्तगू है। आओ ना, मजा करते हैं। दिमाग खराब हो गया है सना तुम्हारा, चलो उठो। ना जी, मैं नहीं जाने वाली। सर दर्द कर रहा है कसम से। पर्णिया की खौफनाक नजरों को देखते हुए वो मुंह बिसोर कर बोली थी। पर्णिया ने मुतसफाना सांस भर के सर झटका था। ठीक है, मरी रहो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। जाओ, अल्लाह करे तुम्हारा सर से टकराव हो जाए और फिर तुम्हें इनसे बड़ी बुरी तरह से मोहब्बत हो जाए। यार, इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे जैसी लड़की ही डिजर्व करती है, वरना इन्हें नेहा ने अपने दाम में फंसा लेना है, जो मुझे तो कम से कम पसंद नहीं आने वाला। सना ने पता नहीं दुआ दी थी या बद्दुआ। पर्णिया ने गुस्से में उसे अपना बर्नल खींच कर मारा था और कलसती हुई वहां से वॉकआउट कर गई थी। सना की वजह से वो 5 मिनट लेट हो चुकी थी। जब ही बहुत अजलत में सीढ़ियां चढ़ रही थी, जब दूसरी सिमत से आता माज भी कुछ तेजी में था कि मोड़ मुड़ते हुए दोनों का जबरदस्त तसादम हुआ था। पर्णिया की तो आंखों तले अंधेरा छा गया था। एक तो माथे पर लगने वाली चोट, उस पर गैर मुतक्को तौर पर होने वाला माज हसन से सामना। वो सही मायनों में चकरा कर रह गई थी। सॉरी, आर यू ओके? वैसे मैं हैरान हो रहा हूँ, आप यहाँ अमेजिंग। उसके बरक्स माज हसन खुशगवारियत भरे एहसासात का शिकार था। निगाहों की सरशारी और तबस्सुम बेहद वजाहत से उस हसीन हादसे का इंतसाबात छलका रहा था।
ایک پل کو تو پرنیا کو بھی لگا تھا کائنات کی گردش رک گئی ہو، مگر محض ایک پل کو۔ اگلے لمحے وہ اس سے ایکسکیوز کیے بغیر اپنی کتابیں اس کے ہاتھ سے جھپٹتی جو اس تصادم کے نتیجے میں چھوٹ کر گر گئی تھی اور معاذ نے ہی اٹھائی تھی، آگے بڑھ گئی۔ حالانکہ اسے بھی اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے میں وقت لگا تھا کہ معاذ حسن کی سحر انگیز آنکھوں میں اسے اسی پل اپنے لیے بہت واضح نرم جذبے دکھائی دیے تھے جس میں سچائی اور خلوص تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کتنی دلکش مسکراہٹ تھی، شرارت سے بھرپور۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، وہ اتنا گھبرائی تھی کہ ہونٹ بھیجے آگے بڑھتی چلی گئی تھی، اپنی ازلی خود ساختہ بے نیازی کے ساتھ، اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر۔ موسم میں اتنی تبدیلی آ جانے کے باوجود وہ سر تپا پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت غیر متوقع تھا۔ معاذ حسن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا رنگ محسوس کرنا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زینب کی شادی کی ہر تقریب میں کی توجہ کے ارتکاز اور شوخی جسارتوں کے مظاہروں کو جب جب محسوس کیا تھا تو اس کی بھورا صفت فطرت محسوس کر کے وہ اس سے بدگمان ہوتی گئی تھی، مگر اب وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ جو کچھ ابھی دیکھ کر آئی، کیا وہ سچ تھا؟ وہ چکراتے ذہن کے ساتھ شش و پینج میں مبتلا ہو گئی، جبکہ اس نظر اندازی پر معاذ حسن کا چہرہ خفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ لب پیچھے اس نے سلگتی نظروں سے سیڑھیوں کے آخری سرے پر اس کے لہراتے آنچل کو جھلک دکھا کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمیشہ سراہا گیا تھا، پسند کیا گیا تھا۔ یہاں کالج میں آنے کے بعد تو یہ ستائش انتہا کو پہنچتی دیکھی تھی اس نے۔ وہ تو تسخیر کرنے والوں میں سے تھا، مگر پرنیا کا رویہ اسے بے تحاشا ہرٹ کر گیا تھا۔ اس نے بہت تلخ انداز میں سر جھٹک دیا۔ وہ اس کے متعلق پہلی بار بہت شدت پسندی سے اور متنفر انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ وہ ساکھن سی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ تیمور خان کی سیاہ جیپ تیزی سے برف اڑاتی دور جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، نگاہیں سامنے بل کھاتی سڑک پر مرکوز تھی۔ اطراف میں حسین منظر پھیلے تھے، مگر وہ کس درجہ بے نیاز رہا تھا، ایک دم کول۔ اس کی اس سرد مہری نے زینب کی تمام جذبوں کو بھی ٹھٹرا دیا تھا۔ وہ دیوانی تھی ایسے موسموں کی، قدرتی مناظر کی، مگر تیمور نے اسے حویلی میں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ جو مہکتے تر و تازہ گلابوں جیسی نظر آیا کرتی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی۔ محض شادی سے 1 ماہ بعد ہی وہ اندر سے ختم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ شاید ٹوٹتے سپنوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھتی ہیں تو یوں ہی آنکھوں میں اندھیرے بھر جاتے ہیں۔ وہ خود کو جوڑتے تھکنے لگی تھی۔ گولڈن فریم کے اطالوی طرز کے قد آدم آئینے میں اس کا عکس بے حد نمایاں تھا۔ اس کو پہلا دھچکا شادی کی پہلی رات ہی سہنا پڑا تھا، جب تیمور خان اس کے پاس آنے کی بجائے طوائف سے دل بہلاتا اور جام پہ جام اپنے اندر اڑیلتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے بیوی اور داشتہ کے بیچ کا بنیادی اور اہم فرق بھول چکا تھا۔ ڈرنک کرنے کے بعد اس نے زینب سے جو تعلق استوار کیا تھا، اس میں اذیت اور سبکی کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر وہ یہ سب خاموشی سے سہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کس سے کہتی کہ یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا؟ زینب کی شکایتوں پہ وہ پہلے تو ہنستا رہا تھا، معذرت کرنے لگا، مگر زینب کے رویے کی شدت پسندی نے اسے پھر سے ill mannered کر دیا تھا۔ وہ غیر ستائش زبان کے ساتھ استعمال کرنے لگا تھا۔ بہت پارسا ہو تم، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو مجھے۔ ایک بات یاد رکھنا زینب بیگم کہ تم میری بیوی ہو، میری اور ہمارے یہاں بیویوں کو سر پر نہیں بٹھایا جاتا۔ خوش قسمت ہو تم کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، ورنہ تم جیسی لالچی عورتوں کو پیسے سے خریدنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں، اور زینب وہ تو جیسے اتہ کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی وہ جیسے ہزاروں ٹن برف کے نیچے اپنا وجود مسیح ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد تیمور خان سے الجھنے کی کبھی غلطی نہیں کی تھی زینب نے۔ دوسرے لفظوں میں اسے اپنی ذلت گوارا نہیں تھی، مگر تیمور خان کو شاید اس سے واقعی محبت تھی کہ وہ اس کی خاطر خود پہ کچھ نہ کچھ ضبط کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے اس نے جو اپنی عادت میں تبدیلی پیدا کی وہ شراب سے دوری تھی۔ جب وہ زینب کے پاس آتا بالخصوص ڈرنک سے پرہیز کیا کرتا تھا۔ اتنی خاموش اور اداس کیوں رہنے لگی ہو زینی؟ تم مجھے ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اس رات وہ بیڈ پر اس کے مقابل لیٹے ہوئے، اس کے ریشمی بالوں سے کھیلتے ہوئے جذبات سے بوجھل آواز میں بولا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ تیمور کو اس کی خاموشی نے تکلیف پہنچائی تھی۔ کیا خیال ہے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلیں؟ وہ اسے ہر قیمت پر بہلانا چاہتا تھا۔
زینب حیران رہ گئی تھی اس مہربانی پر۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ اس نے تیمور خان سے محبت نہیں کی تھی، مگر سمجھوتا ضرور کیا تھا۔ ہاں، وہ یہ سمجھوتا اب کیے رکھنا چاہتی تھی۔ تیمور اس کی آنکھوں میں چمک اٹھنے والے ستاروں کو دیکھتا نرمی سے مسکرا دیا۔ ان ستاروں کی حقیقت کو جانے پہچانے بغیر، ہاں بھائی، شادی کے بعد ہم کہیں گھومنے نہیں گئے تو وہیں صحیح، میں ضرور چلوں گی۔ مجھے بہت شوق ہے وہاں جانے کا تیمور۔ جب میں چھوٹی تھی تو لالے سے کہا کرتی تھی مجھے سوئٹزرلینڈ دکھا کر لے کر آئیں۔ وہ ہر بار مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے، ہمیشہ مجھے تسلی دیا کرتے تھے کہ مجھے لے کر چلیں گے، مگر جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ تیمور خان نے اس کے جگمگاتے چہرے پہ اپنوں کی یاد کی حسرت کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا، پھر گہرا سانس بھرا۔ تمہارا کزن جہان بہت قریب رہا ہے تم سے، ہے بھی بہت امپریسو پرسنالٹی اس کی۔ زینب کو تو جیسے دھچکا لگا تھا، وہ نہ صرف خاموش ہو گئی تھی بلکہ کچھ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید تیمور کو اس کے منہ سے جہان کا تذکرہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ درست قیاس کرنے سے سخت قاصر رہی تھی۔ اسے یاد تھا شادی سے پہلے بھی ایک بار تیمور نے اسی بات کہی تھی، مگر تب جب زینب نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا اور اس کی بات اڑا دی تھی، مگر اب یہ بے نیازی وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر بے اختیاری بھی اپنی جگہ تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس کی انوالومنٹ بھی تھی تم میں۔ تیمور کے اگلے سوال نے زینب کا خشک حلق کانٹوں سے بھر دیا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی متحیر نگاہوں سے تیمور کو دیکھا تھا۔ سب یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ میں پھر کیوں نہ سمجھ سکی؟ اس کا دل رویا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے تیمور، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ وضاحت پیش کرتی وہ روحاسی ہو چکی تھی جب تیمور نے ہنستے ہوئے لاپرواہی سے کاندھے اچکا دیے۔ اوکے بابا، میں تو ایسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا، تم پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ اسے ساتھ لگا کر تھپک کر بولا تھا، مگر زینب کی اتھل پتھل ہو جانے والی دھڑکن جلد اترال پہ نہ آ سکی تھی۔ پھر اس کے ٹکٹ کنفرم ہو کر آئے تو زینب کی طبیعت اس دن اچانک خراب ہو گئی۔ کہہ پہ ہونے والی کہہ نے اس کا اندرونی نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن زرلالے بھی آئی ہوئی تھی، زرلالے کی شادی بھی اسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ذو معنی انداز میں مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تم ہنی مون پر جا سکو گی۔ کیوں؟ اب ایسی بھی کیا خرابی ہو گئی ہے میری طبیعت میں؟ یار غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے میں پھپھو بننے والی ہوں۔ بڑے تیز نکلے ہیں لالا، اتنی جلدی تمہیں ان چکروں میں بھی ڈال دیا۔ زرلالے نے آنکھ نچا کر بے حد شوقی کا مظاہرہ کیا، جو زینب کو ایک آنکھ نہ بھا سکا تھا۔ خدا نہ کرے جو ابھی ایسی بات ہو، میں ہرگز بھی ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی، اس نے تھرا کر کہا تھا۔ اب کی مرتبہ اس کی بات نے زرلالے کو ناگواری بخش دی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو زینب، تیمور لالا ہمارے اکلوتے بھائی ہیں، ان کے بیٹے نے ہی آگے چل کر ہماری وسیع جاگیر کو سنبھالنا ہے۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی تو۔ اور سنو، ہمیں لالا کے بہت سارے بچے چاہیے، اپنی فکر کی فکر میں کوئی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زرلالا تھی جو اس کی بے حد پیاری دوست تھی، مگر رشتوں کی تبدیلی نے دوستی کے رشتوں کو بری طرح سے مسخ کر دیا تھا۔ زینب جس نے کبھی بہت ضم میں شہلالے کی بدتمیزی پہ اسے سبق سکھانے کا عہد کیا تھا، اب شہلالے کے ساتھ ساتھ زرلالے کی بھی بدسلوکی سہنے پر مجبور تھی۔ تو وجہ تیمور خان ہی تھا، جو اس کی نازبرداریاں ضرور کرتا تھا، مگر اسے کبھی بھی خود پر، اپنے رشتوں پہ، اپنے فیصلوں پہ حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا تھا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ پریگننٹ تھی اور تیمور نے اسے اس خبر کو سنتے ہی ہنی مون کا پلان کینسل کر دیا تھا۔ دس از ناٹ فیئر تیمور، ہم نے پلین سے ہی تو سفر کرنا تھا نا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کلس کر رہ گئی تھی جبھی تیمور کو قائل کرنا چاہا تھا اور جواب میں اس کی جھڑکیاں سننے کو پڑی تھیں۔ تم پاگل ہو زینب، میرا پہلا بچہ ہے۔ اماں کہتی ہیں پہلی بار ماں بننے کے مرحلے میں عورت کو بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، وہ ہر احساس سے انجان ہوتی ہے تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ زینب خاموش ہو گئی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں لرزتے آنسو دیکھ کر تیمور پگھل گیا تھا۔ زینب جانم، بچہ پیدا ہو جانے دو، میں تمہیں سوئٹزرلینڈ تو کیا پوری دنیا گھما لاؤں گا، ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں نثار کر دوں گا، مگر پلیز میری خاطر تھوڑا سا کمپرومائز کر لو۔ اور زینب کو ہی پھر کمپرومائز کرنا پڑا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ دلہن بڑی بیگم کہہ رہی ہیں دودھ پی لیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی، جو دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، اس کی بے حد بوڑھی اور بیمار ساس خود اس کی خوراک کا خیال کرنا شروع کر چکی تھی۔ پی لوں گی، تم جاؤ، دلہن بیگم صاحبہ کا حکم ہے، ابھی دودھ پی لیں۔ زینب نے جھلا کر گلاس اٹھا لیا تھا اور بے دلی سے گھونٹ بھرا۔ ملازمہ مطمئن ہو کر نکل گئی تھی۔ زینب نے گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔
موسم اچانک بدل گیا تھا اور پوری وادی اور اطراف کے علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اسے کراچی جانا تھا اور سارے راستے تیزی سے بلاک ہوتے جا رہے تھے۔ اضطراب سے ہاتھ مسلتی وہ دریچے سے پار گرتی برف کو دیکھنے لگی تھی۔ ماں سیل فون کی گنگناہٹ پر وہ چونکی تھی۔ اس نے دریچے سے ہٹ کر سیل فون تک رسائی حاصل کی تھی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر جہان کا نام جگمگایا تھا۔ اس کا دل جانے کس جذبے کے تحت ایک دم سے بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ آج میری یاد کیسے آئی آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ پھسل گیا تھا۔ جہاں نہیں ہوں میں زینب، تم سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا تو جہان سے کہا تھا تمہارا نمبر ملا دے۔ کیسی ہو بیٹا؟ مما کی رسانیت آمیز آواز پر جانے کیوں اس کا گلا آنسوؤں سے رند گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں موم، بس طبیعت اپسیٹ رہتی ہے، یہاں دل بھی نہیں لگتا، بہت اداسی اور ویرانی ہے۔ ابھی آپ وہاں نہیں ہونا بیٹے، آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا۔ طبیعت تو ان دنوں ایسی ہی رہا کرتی ہے، عورت ان کٹھن آزمائش سے گزر کر ہی بلند درجے پر فائز ہوا کرتی ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناظر ہو۔ آپ ابھی تک مجھ سے خفا ہے نا موم؟ میں نے آپ سب کا بہت دل دکھایا ہے نا؟ ایسی باتیں کرتی ہو زینی بیٹا، ماں ہوں میں آپ کی، ماں بھی کبھی اپنی اولاد سے خفا ہوا کرتی ہے، ایسا مت سوچا کرو۔ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ پاپا اور لالا بھی مجھے کبھی بھی کال نہیں کرتے۔ کیا جے سے شادی نہ کر کے میں نے ان دونوں کو بھی سب سے زیادہ ہرٹ کر دیا ہے؟ ایسی بات کیوں سوچنے لگی ہو آپ زینب بیٹے؟ آپ کے پاپا کی مصروفیات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر بھی آپ فکر نہ کرو، میں آپ کو کال کرنے کا کہوں گی۔ اور معاذ لالا کو تو غالبا آج کل پرنیا کے سوا کچھ نہیں سوجھ رہا ہوگا، ہے نا؟ ان کے ساتھ یہ خوب رہی ہے۔ وہ سب کچھ بھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ مما مسکرا دی۔ اچھا ہے نا، ذرا اس کی بھی اہمیت محسوس ہو، قدر کرے گا میری بچی کی۔ اتنا ستایا بھی تو ہے اس نے اسے۔ ویسے مما ہے تو یہ زیادتی ہی لالا کے ساتھ، مگر خیر بتائیں نوریا کیسی ہے؟ نوریا تو تمہاری شادی کے بعد سے بالکل گمسم ہو کر رہ گئی ہے، ادھر بھی بہت کم چکر لگاتی ہے، وہ بھی ماس کے ڈانٹنے پر۔ اللہ جانے ہنستی کھیلتی بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ مما جے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں بیٹے ابھی آیا ہے، شاید جا رہا ہے کہیں، تمہیں بات کرنی ہے اس سے؟ جی مما میری ان سے بات کروا دیں۔ کچھ دیر بعد اسے جہان کی گمبھیر ٹھہری ٹھہری آواز سنائی دی تھی۔ آپ بھی مجھے بھول گئے ہیں نا جے، لالے اور پاپا کی طرح؟ جے وہ گھبرا کر پکار گئی تھی۔ زینب آئی تھنک آپ گھر والوں کے لیے اداس ہو گئی ہو، ایسا کرو تیمور کے ساتھ آ کر سب سے مل جاؤ۔ یہاں بہت برف پڑ رہی ہے جے، راستے بند ہوتے جا رہے ہیں، میں نہیں آ سکتی، وہ روحاسی ہو کر بتا رہی تھی۔ چند دن ویٹ کر لو، موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آ جانا۔ تیمور کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہیں، باہر گئے ہیں کہیں۔ آپ بزی ہیں؟ زینب نے بے دلی سے جواب دیا تھا، پھر اس کی مختصر بات چیت سے اس کا خیال آنے پر پوچھا تھا۔ ہاں میں آفس جانے کو نکلا ہوا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ حسان ساتھ ہے میرے، بات کرو گی؟ اگلے پل سلسلہ کاٹ دیا گیا تھا۔ سیل فون واپس ٹیبل پر رکھتے اس کی آنکھوں کی نمی گالوں پر پھسل رہی تھی۔ سین چینج۔ جہان نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا اور ڈھیروں دھواں اپنے اندر پھیلا گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں زبردستی پھیلی نمی سے خائف تھا۔ زینب کا پچھتاوا اس کا دل کا روگ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنا بہت نقصان کرا بیٹھی تھی، اور میں کتنا احمق تھا، اسے کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیا معاف کر سکوں گا میں خود کو اس جرم کی پاداش میں؟ نہیں، اس نے اذیت سے سوچا تھا۔ ماں صحیح کہتا تھا، میں نے صرف اپنے ساتھ نہیں زینب کے ساتھ بھی زیادتی کر ڈالی ہے۔ اس نے پیشانی کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے ہونٹ بے دردی سے کاٹے تھے۔ زینب کا مایوس کن لہجہ، آواز سے پگھلتی افسردگی اس کے رگ جان میں سرسرانے لگی تھی۔ السلام علیکم جہان بھائی۔ اس کو سوچوں سے زیاد کی آواز نہیں نکالا تھا جو اسی وقت دروازہ کھول کر اندر آیا تھا، مگر کمرے میں بھرے دھوئیں سے کھانستا ہوا خائف سے انداز میں بولا تھا۔ اف، آپ تو پکے چین اسموکر لگ رہے ہیں مجھے بھائی۔ ڈاکٹر کی نقطہ نظر سے سگریٹ نوشی کی زیادتی بے حد خطرناک ہے، پلیز بی کیئرفل۔ وہ آگے بڑھ کر آفس کی کھڑکیاں کھولنے لگا تھا۔ سوچ رہا ہوں جاب کی تلاش میں مزید جوتے چٹکانے سے بہتر ہے میں آفس جوائن کر لوں۔ اب میں لالے کی طرح تو ہوں نہیں کہ ادھر ڈگری ہاتھ میں آئی ہے، ادھر آفرز ٹپاٹپ گرنے لگے، نوکری اور چھوکری ساتھ ساتھ۔ وہ آہ بھر کے بول رہا تھا۔ مایوسی کفر ہے زیاد، اللہ سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھتے ہیں۔ چائے پیو گے یا کافی؟ اس نے انٹرکام ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہ چائے نہ کافی، آپ بتائیں آپ نے کیوں مجھے بلایا ہے؟ وہ کھڑکی سے ہٹ کر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چل جاتا ہے نہ پتہ، آؤ میرے ساتھ۔ جہان نے انٹرکام کا ریسیور واپس جماتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کہا تھا۔ ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟
कहीं चुपके से मेरा निकाह तो नहीं पढ़वाना चाह रहे हैं ना आप? वो मसनूई अंदाज में आंखें फाड़ता उसके पीछे भागता आया था। जहान ने लिफ्ट में दाखिल होने से कबिल मतलूबा मंजिल का नंबर दबाया था, फिर उसे अंदर दाखिल होने का इशारा किया, आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। फिलहाल तो इतना जान लो कि हम मास के कॉलेज जा रहे हैं, वहां से उसे पिक करना है। सिर्फ उन्हें, पर्णिया भाभी को नहीं, वो भी तो वहीं होती हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या सुनहरे नसीब है ना लाले के। रोमांस के इतने मौके धड़ाधड़ मिल रहे हैं उनको, एक के बाद एक, और एक हम हैं। वो बेवक्त मास पर रश्क और खुद पर तरस खाने में मशगूल था। जहान ने गाड़ी पार्किंग में रोकी थी, फिर मास का नंबर डायल किया था। तुम फ्री हो मास? हाँ, बस निकल ही रहा था। क्यों, खैरियत? आ जाओ फिर फटाफट, हम कॉलेज के बाहर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हमसे मुराद और कौन है? ये तुम आके देख लेना यार, अभी जल्दी से निकलो बाहर। जहान ने फोन बंद कर दिया था। जिहाद खिड़की का शीशा नीचे किए इसी शौक की कैफियत में कॉलेज गेट से निकलती लड़कियों को देखने में मशरूफ था। जहान को उसकी महवियत ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ब्लैक टू पीस में माज हसन बैग अपने कांधे पर लटकाए बेनियाज और बाकायदा वकार से चलता हुआ अपनी सिमत आता हुआ नजर आया था। ज़ियाद ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा था। देखे लाला को जरा, चलते ऐसे हैं कसम से जैसे ये सारी दुनिया इन्हीं की मिल्कियत है और बाकी सारे इनकी रियाया। वाओ, क्या शान बेनियाजी है। हाँ हाँ, इन्हीं के लिए कहा गया है गोया, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। इन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इनकी क्या टोर है, वरना मेरे जैसा बंदा नहीं बरत सकता इतनी हसीन लड़कियों से बेरबती। ज़ियाद ने बाकायदा आ भर के किसी कदर हसरत ज़दा से कहा था। मुझे तो लगता है ये पर्णिया भाभी के डर की वजह से इतने परहेजगार हो गए हैं, वरना इतने शरीफ हरगिज नहीं थे। अब के ज़ियाद ने बाकायदा उसकी ताईद चाही थी। जहान मुस्कुराहट दबा रहा था। खैरियत है नजे, तुम लोग क्यों आ गए हो यहाँ पर? करीब आकर माज ने उनसे पूछा था। हमें बहुत बाखबर जाय से इतला मिली थी कि आप पर्णिया साहिबा को जबरदस्ती अगवा करवाने वाले हैं। हम भागम भाग पहुंचे हैं जी। कुछ ना पूछे, यहाँ पढ़ती हैं ना वो? ज़ियाद की अपनी बकवास थी। माज ने बदमज़गी से उसे देखा था, फिर सवालिया नजरों से जहान की सिमत देखा था। तुम दोनों को चाचू ने बुलवाया है, समझ लो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बैठ जाओ गाड़ी में। ये पापा हर बात हमें छोड़कर तुमसे ही क्यों शेयर करते हैं आखिर? माज ने बड़े पते का सवाल लेकर आया था। मैं अपनी गाड़ी में तुम लोगों को फॉलो करता हूँ, देख लेते हैं सरप्राइज भी। फॉलो करते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जहान भाई की गाड़ी है, पर्णिया साहिबा की नहीं। ज़ियाद ने फिर से चुटकुला छोड़ा था। आज उसे घूरता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। आप बताएं ना जरा, क्या सरप्राइज है? आपने मुझे भी हवा तक नहीं लगने दी। यार लग जाएगी हवा भी, बस थोड़ा सा वेट कर लो। जहान उसके कहाँ दाम में आने वाला था। ज़ियाद उसे देख कर रह गया था कि गाड़ियां आगे पीछे जिस जगह पर आके रुकी थी, ये इलाका न्यू कराची का एरिया था, जहां नई स्कीमों के तहत न्यू आबाद बस्तियां ज़ेरे तारीम थी। इस वक्त शाम ढल रही थी। वाइट और गोल्डन मरमर से बनी हुई 3 मंजिला पुरशिकवा इमारत, जिसकी पेशानी पर हसन शाह हॉस्पिटल के सुनहरे हर धूप में लश्कारे मारते और अपना तारुफ करवा रहे थे। अपने नाम की तरह इमारत बेहद शानदार थी। वो दोनों तो मबहूत बेयकीन से खड़े थे। फिर जाने किस कोने से पापा और पापा जान एक साथ चलते हुए उनकी जानिब आए थे और बहुत वालिहाना अंदाज में उन्हें बारी बारी गले लगाकर पेशानी चूमी थी। अपने डॉक्टर बेटों के लिए ये एक मामूली सा तोहफा। पापा के कहने पे जहां आज के चेहरे पे धीमी दिल आवेज मुस्कुराहट बिखरी थी, ज़ियाद की आंखें इस दर्जे मोहब्बत और अहमियत पर झिलमिला गई थी। वो बेइख्तियार फिर उनसे लिपट गया था। थैंक्स पापा, यू आर ग्रेट। ग्रेट तो बस खुदाई करीम की ज़ात है बेटे, ये अल्लाह का ही है एहसान है कि उसने आपको इस मकाम पर पहुंचाया है और इस नेमत से सरफराज फरमाया है। अपने दिल, अपनी ज़बान पे खुदा के ज़िक्र और शुक्र के जारी होने की दुआ मांगो और इस अहद से सरखुरूही की भी। मेरे आप लोगों को बस एक ही नसीहत है कि अपने मनसब को पहचानें और फी सबीलिल्लाह इसके बंदों की मसीहाई करें। ये इलाका अभी इतना फेमस है न महंगा है, मगर मेरा यहाँ हॉस्पिटल बनाने का मकसद ही यहाँ के लोगों को इलाज की सहूलियत मुहैया कराना है। ये सदका जारिया की नियत से किया गया काम है बेटे, में कभी अजाज की लालच को शामिल न होने देना। खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ हर शाइबे पर स्टाफ हायर कर लिया गया है, आज से चार्ज संभाल ले। यहाँ के स्टाफ में हमारे मुल्क के बहुत सीनियर और माहिरीन सर्जन ने भी अपनी खिदमत पेश की है, जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ। सीन चेंज।
اسے بارش پسند ہے، مجھے بارش میں وہ، اسے ہنسنا اچھا لگتا ہے، مجھے ہنستے ہوئے وہ، اسے بولنا پسند ہے، مجھے بولتے ہوئے وہ، اسے سب کچھ پسند ہے، مجھے بس وہ۔ کالج کے سیکنڈ فلور کے ٹیرس پر کھڑا تھا وہ، اس کی نگاہیں گراؤنڈ میں پھیلی ہنستی کھیلتی لڑکیوں کے بیچ صرف پرنیا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ تھی اور کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کے داہنے گال پر ڈمپل پڑتا تھا اور تھوڑی پر بھنورا جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر جاتا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، ہوا میں ہلکی پھلکی خنکی کے ساتھ نمی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ پرنیا اب آئس کریم کھا رہی تھی، وہ شیڈ کے نیچے اور بارش سے محفوظ تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ بار بار اپنا ہاتھ پھسلا کر گلابی ہتھیلی پر بوندوں کو جمع کرتی اور پھر شرارت بھرے انداز میں ثنا کی سمت اچھال کر ہنسنے جاتی۔ معاذ کو کالج جوائن کیے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس 1 ماہ کے دوران معاذ نے اس کی سمت کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ پرنیا کا تو معاملہ ہی الگ تھا، وہ اسے سرے سے ہی اگنور کیے ہوئے تھی، جیسے کبھی ثناشائی ہی نہ رہی ہو۔ کبھی کبھی اس کا یہ رویہ معاذ کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بدگمان ہے اس سے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے جذبوں سے بے خبر نہیں، پھر بھی اگر وہ اسے کسی قابل نہیں گردانتی تھی تو معاذ کے لیے اس سے بڑھ کر توہین کی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جس جاوے پر کھڑا تھا وہاں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، جبھی وہ بہت ریلیکس انداز میں اسے دیکھتا رہا تھا، مگر اب جیسے وجود میں نہ رسائی اور بے مائگی کے احساس نے آگ سلگا دی تھی۔ لب بھیجتے ہوئے وہ پیچھے ہوا تھا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا تھا۔ اس کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب تھا۔ لڑکیاں ابھی بھی اپنے شغل میں مصروف تھیں، کچھ بھیگ رہی تھیں، کچھ برآمدے میں کھڑی محض نظارے کرنے میں مصروف تھیں۔ البتہ وہ جہاں سے گزرتا اسے خصوصی اہمیت سے نوازتے، نہ صرف جگہ دی جاتی بلکہ یہ ہنسی اور قہقہوں کے طوفان بھی تھم جاتے۔ وہ اس سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے یکلخت تھم گیا تھا۔ وہ پرنیا ہی تھی جسے دوسری لڑکی بہت جارحانہ انداز میں کھینچتی دھکیلتی برآمدے سے گراؤنڈ تک لا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات جتنے غصیلے تھے، آنکھوں کی نفرت اس نے کہیں بڑھ کر زور آور تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ جیت لو گی مجھ سے؟ جیت جاؤ گی تم؟ یہاں بھی جیت جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا پرنیا بیگم، دیکھنا اب تمہارا تماشا پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ اس نے پہلے پرنیا کے گرد لپٹی ہوئی چادر کو کھینچا تھا، پھر اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ چادر کا جو آخری کونا پرنیا کے کاندھے پر رہ گیا تھا، اسے دھکے سے وہ بھی سرک گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سبزے کی باڑ پر گری تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ خود معاذ بھی حیرانی و غیر یقینی سے ساکت کوئی ایکشن نہیں لے سکا تھا۔ لرزتی کانپتی پرنیا کی حالت بے حد گیر ہو چکی تھی۔ صبح کی خفت شرمندگی کے احساس نے اسے ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ واٹ نان سینس! یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ معاذ حسن بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے خطرناک حد تک پڑ جانے والا سرخ چہرہ اس کے شدید گیز کا مظہر بن گیا تھا۔ یہ لڑکی جس کے چہرے پر عجیب دیوانگی کا تاثر تھا، اسے دیکھتے ہی جیسے ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر آپ اس قدر ایٹیکیٹ سے بے بہر ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ بے پناہ غصے کے باوجود وہ شائستگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلا تھا، تو یہ اس کے عہدے کا ہی تقاضا تھا، ورنہ وہ اس وقت سراپا قہر بنا ہوا تھا۔ ثنا نے پرنیا کو کھڑا ہونے میں مدد کی تھی اور اس کی چادر اڑائی تھی۔ پرنیا کی وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ معاذ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں بے حد خاموشی اور تسلسل سے بہہ رہی تھیں۔ وہ بے اختیار اس کی سمت بڑھا آیا۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے آپ کو؟ پرنیا نے چونکتے ہوئے نگاہ اٹھائی تھی۔ اس کی آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھیں لمحہ بھر کو اس کی پرتشویش متفکر نگاہوں سے ٹکرائی تھی، پھر جھک گئیں۔ اس نے محض سر کو نفی میں جنبش دینے پر اکتفا کیا، جبکہ معاذ کی نگاہ اس کے گال سے بہتے خون پر تھی۔ آپ دونوں پرنسپل کے آفس چلیں، ہری اپ۔ وہ آرڈر کرنے کے بعد خود نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا، جیسے تب سے چھلکایا طلسم بکھر گیا ہو۔ لڑکیاں حیران ششدر کبھی پرنیا کو تو کبھی لمحہ لمحہ پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھتے سر معاذ حسن کو دیکھ رہی تھی، جو کتنی دیر بارش میں کھڑے ہو کر ایک معمولی بات کے لیے بھیگے تھے۔ کیوں؟ ہر آنکھ میں یہ سوال معنی خیزی لیے ہوئے تھا، اور نگاہ خود بخود پرنیا کی سمت اٹھتی تھی، جس پر اسٹون مین معاذ حسن کی دوران کلاس بے خودی میں اٹھتی نگاہوں کی ایک دنیا گواہ ہو چکی تھی۔ پرنیا کچھ اور بھی رہاسا ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا ثنا؟ یقینا معاملے کی نوعیت پوچھیں گے سر؟ وہ سخت ہراساں ہو گئی تھی۔ بھلا تھی کوئی بات بتانے کی؟ نیہا کی اس جھگڑے اور نفرت کی وجہ کوئی اور نہیں، خود معاذ حسن تھا۔
دیگر لڑکیوں کی طرح اس نے بھی معاذ حسن کی توجہ اس کی سمت بڑھتی شدتوں سے محسوس کی تھی۔ یہ وہی معاذ حسن تھا جس پر وہ اپنی ہر ادا کا جادو ناکام ہوتا دیکھ چکی تھی۔ پھر وہ بھلا پرنیا کے لیے کیوں موم بن گیا تھا؟ اس خیال نے نیہا جیسی خود پسند لڑکی کو پاگل کر دیا تھا۔ اس کے لیے کبھی بھی کسی سے پنگا لینا مشکل نہیں رہا تھا۔ پھر پرنیا تو بہت آسان حرف تھی اس کے لیے کہ اس کی اکثر زیادتیوں کے جواب میں اس کی خاموشی نے نیہا کو حوصلہ بڑھا دیے تھے۔ پھر اب جب کہ معاذ اپنے خیال میں سب سے محفوظ رہ کر پرنیا کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ نیہا جس کا دھیان صرف اسی پر لگا ہوا تھا، اس کی اس حرکت سے جل کر خاکسار ہو گئی تھی۔ معاذ ٹیرس سے ہٹا تو وہ تن فن کرتی پرنیا کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر پرنیا سے ٹکرائی تھی اور اپنا پرس پرنیا کے پاس گرا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا تقاضا تھا کہ پرنیا اس پرس کو اٹھا کر اسے دے۔ پرنیا کے انکار پر وہ آپے سے باہر ہو کر یہ سارا افساد برپا کر چکی تھی۔ پر قسمت کہ اب معاملہ معاذ کی وجہ سے پرنسپل کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا۔ جو سچ ہے وہ بتاتے نا تم۔ ثنا کے مشورے پر پرنیا نے گھبرا کر اسے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو وہ ہے اس قابل بات کہ دہرائی جائے۔ ثنا اس سے اکثر یہ بات ڈسکس کر چکی تھی۔ وہ پورے دعوے سے کہتی تھی کہ سر معاذ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور پرنیا ہر بار اس کو پورے یقین سے جھٹلاتی تھی۔ اس کے درمیان بہت مرتبہ یہ بحث ہو چکی تھی جس کا اختتام پرنیا کے جھگڑے اور پھر خفگی پر ہوتا تھا۔ ثنا کو اتنا ہی اسے طویل دے کر لطف آتا تھا۔ میری جان قسم سے پوری کالج میں اگر سر معاذ کے ساتھ کوئی لڑکی سوٹ کرتی ہے تو وہ تم ہو۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی ثنا، چاہے ساری بات مجھ پر ہی آ جائے۔ پرنیا نے اپنی چادر پیشانی کے آگے کھینچتے ہوئے پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا تھا۔ ثنا نے آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ تمہارے سر پر چڑھ کے ناچنے لگی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے سر معاذ تمہارے منتظر ہیں۔ وہ پھر قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگی تھی۔ پرنیا انسنی کیے پرنسپل آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سین چینج۔ معاذ نے ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ غم و یاس کی ہی نہیں بے بسی کی بھی تصویر بنا ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب آفس میں نہیں تھے اور وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اب خواہش مند تھا کہ پرنیا اسے ساری بات بتائے۔ پرنیا کا دماغ خراب نہیں تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنی شامت کو آواز دے۔ اس کے ہونٹوں پر لگی خاموشی کی مہر نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کی طرف منتظر سوالیہ انداز میں دیکھتی معاذ کی نظروں سے جھنجھلاہٹ جھلک رہی تھی۔ تو آپ نہیں بتائیں گی مجھے کچھ بھی؟ اوکے فائن، میرا خیال ہے مجھے گاڑی ہاسٹل کی بجائے گھر کی طرف موڑ لینی چاہیے۔ ماما آپ سے خود ہی پوچھ لیں گی۔ وہ اتنا جھنجھلایا ہوا تھا کہ گاڑی میں ثنا کی موجودگی کو بھی فراموش کر گیا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے معاذ انہیں خود ہاسٹل چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایک استاد کی حیثیت سے یہ بات اتنی معیوب بھی نہیں تھی، اور پرنیا دو ٹوک انکار کر کے ثنا کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب معاذ کی دھمکی پر وہ سر اسمیہ ہو گئی تھی۔ سر پلیز، یہ پرنسپل کی ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ آپ اسے گھر تک کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ پھر جو کچھ ہوا ہے اور اتنا معمولی تھا، میں ہرگز بھی کوئی ایشو نہیں چاہتی۔ اس نے گڑبڑا کر تیزی سے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ اس کے لہجے و انداز میں واضح طور پر عاجزی اتر آئی تھی۔ معاذ نے ٹھنڈا سانس بھر کے اسے دیکھا۔ مس نیہا کو آپ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے ہر معاملے میں خواہ مخواہ الجھتی ہیں۔ وائی آف کورس، آپ کی فیملی بھی آپ کو ان فضولیات کی اجازت نہیں دے گی۔ معاذ نے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے لمحہ بھر کو بیک مرر میں اسے دیکھا تھا۔ وہ سخت کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے سر، نیہا غلط بیانی کر رہی ہے۔ پرنیا نہیں، وہ خود پرنیا سے ہر معاملے میں الجھتی ہے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پرنیا کی خاموشی ثنا کو بری طرح سے کھلی تھی، جبھی اس نے صفائی دینا چاہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے مس ثنا؟ اس بنیادی سوال پہ ثنا کی بھی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ پہلے پرنیا پھر معاذ کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی۔ ٹیل می مس ثنا۔ اب کہ معاذ نے کسی قدر سرد پن سے اسے دیکھا تھا، ثنا کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ پرنیا کا خوف نہ ہوتا تو وہ اسے اصل بات بتانے میں دیر نہ کرتی۔ شاید سر وہ پرنیا سے جیلس ہے، وہ ہکلا کر بولی تھی۔ اچھا گڈ۔ اس کا لہجہ ذومعنی تھا۔ یعنی آپ بھی لڑکیوں کی 90% قوم کی طرح ہی اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ دوسرے آپ سے جیلس ہیں۔ ثنا کے ساتھ ساتھ پرنیا کا بھی چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ پرنیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ثنا کے ساتھ ساتھ معاذ حسن کا بھی سر پھاڑ دے۔ مس ثنا، مجھے امید رکھنی چاہیے کہ آپ لوگ آئندہ جامعہ کے تقدس کا خیال کریں گی اور آئندہ اس قسم کی سچویشن کریٹ نہیں ہوگی۔ اس سے ایڈریس پوچھ کر گاڑی ہاسٹل کے آگے روکتے ہوئے معاذ نے کسی قدر تیکھے لہجے میں کہا تھا۔
सना ने खुश होठों पर जबान फेर कर महज सर हिलाने पर ही इक्तफा किया था और गाड़ी से उतरते ही पलट कर देखे बिना दौड़ लगाती थी। पर्णिया ने एक झटके से दरवाजा खोला, मगर वो एक से दूसरे कदम नहीं उठा सकी थी। उसके दुपट्टे का कोना माज हसन के हाथ में दबा हुआ था। पर्णिया ने ठिठक कर उसे देखा था। शाह हाउस कब आ रही हैं? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पर्णिया का दिल फैला, सुकड़ा और रगों में खून की जगह अंगारे दौड़ने लगे थे। निगाहों का ये तसादुम लम्हे भर को था, मगर माज हसन की नजरों से लपकती शोकी की सनाएं उसके अंदर तक उतरती चली गई कि यूं देखने पर पर्णिया ने बेइख्तियार खुद में समट कर नजरें चुराई थी और कुछ कहे बगैर उसने एक झटके से अपना दुपट्टा छुड़ाया था और रास्ते में खड़े बारिश के पानी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती हॉस्टल के खुले गेट के अंदर घुसती चली गई थी। मांस के अंदर आग सी भड़क उठी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है पर्णिया कि तुम अपने लिए कितनी मुश्किलात बढ़ा रही हो। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तुम्हें। वो तौहीन और सुबकी के एहसास से जल जल उठा था। सीन चेंज। मोहब्बत अमर रहती है, अगर दिल टूट भी जाए, सनमगढ़ रूठ भी जाए, किसी का हाथ हाथों से कभी जो छूट भी जाए, मोहब्बत मिट नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत अमर रहती है, कभी यादों की सूरत में, कभी बातों की सूरत में, उदास रातों की सूरत में, ये बरसातों की सूरत में, मोहब्बत अमर रहती है। मोहब्बत करने वालों की अनोखी रेत होती है, मोहब्बत हार भी जाए तो इसमें जीत होती है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है कभी जो मिट नहीं सकती। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए आकर उसे गले से लगाया था, तब वो गहरा सांस भरकर उसे छूकर देखने लगी। यकीन नहीं आ रहा है ना मेरे आने का? ज़ैनब हंसी थी तो नूरिया मुस्कुरा भी न सकी थी। कैसी हो तुम? तुम्हारा लोन इतना गंदा कैसे हो रहा है भाई? आओ अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत गर्द हो रही है। तो क्या हुआ, मैं गैर थोड़ी हूँ। ज़ैनब मुस्कुराई थी। अंदर मम्मा और हुरिया से भी तो मिलोगी ना तुम? नूरिया उठी तो ज़ैनब ने उसकी तकलीद की थी। तुम्हारा कोई प्रपोजल आया हुआ है? ज़ैनब के सवाल पर नूरिया ने होठ भींच लिए थे। फिर दानिश्ता बात को पलटा था। तुम कब आई? मुझे खबर ही न हो सकी। अभी 1 घंटा पहले आई हूँ। मम्मा से कहा है पर्णिया को भी बुला ले। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नूरी, मेरे भाई की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज कुछ तो ख्याल करो। कोई किसी के बगैर नहीं मर जाता। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। वो किस कदर फुंकारी। ज़ैनब ने होठ भींच लिए थे। फिर जितनी देर वो बैठी रही थी, नूरिया उससे कतराती हुई रही थी। आओ ना मेरे साथ चलो इधर। ज़ैनब जाने को उठी तो उसने हाथ पकड़ लिया था उसका। मेरे लिए अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है ज़ैनब, सो प्लीज मत फोर्स करो मुझे। ज़ैनब उसे देखती रह गई थी। सीन चेंज। पर्णिया अपने ध्यान में लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के निकली थी कि उसी से आते माज हसन से सामना हो गया था। कैसी हैं आप? उसे रूबरू पाते ही माज की आंखों में जो चमक उठी थी, उसे एतराफ करना पड़ा था कि इससे कबल उसने किसी पर ब्लू कलर को इतना जचता हुआ कभी नहीं देखा था। हमेशा उसको देखकर नजरें झुका लेने वाली पर्णिया भी इस पल उसी को देखती रह गई थी। ओवल रोज का उसकी जात पे छाया माज हसन की शख्सियत का सहर मजीद गहरा हो गया था। माज ने उसको इस गैरशौरी मोहब्बत को पहले हैरानी की निगाह से देखा था, फिर जैसे अपनी जात के गुरूर के एहसास समेत जाम से मुस्कुरा दिया। इसी मुस्कुराहट ने पर्णिया का ये तिलस्म तोड़ा था और अगले लम्हे नागवारी का एहसास ने उसे छू दिया था। आपकी मुझसे किसी किस्म की कोई सनाशाई है, इस बात को यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे इस तरह सरेराह मुखातिब किया ना करें? बहरहाल मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका तनखेज लहजा, तना हुआ चेहरा उसके शदीद गुस्से का अक्कासी था। पर्णिया के अंदर उस दिन की लगी आग नहीं बुझी थी जब वो मांस की जबरदस्ती के नतीजे में उसकी गाड़ी में हॉस्टल आ गई थी। कैसा नाक में दम किया था सना ने अपने सवालों से उसका। सर ने बिलखसूस तुम्हें इतनी अहमियत किस चक्कर में दी है? फिर वो अपनी मम्मा और घर का भी हवाला दे रहे थे। वाई पर्णिया वाई। पर्णिया को इस जैसी ज़हीन लड़की के सामने जान छुड़ाने को 1001 झूठ बोलने पड़े थे, पर वो उसकी निगाहों के शिकवे फिर भी खत्म करने से कासिर रही थी। यही नहीं, इस रोज जितनी लड़कियों ने भी उन्हें माज हसन के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था, सबकी निगाहों में उसी के लिए रश्क व हसद बेक वक्त डोलता रहता था। वो पर्णिया को अजीब नजरों से देखने लगी थी और पर्णिया को यही बात खाई जा रही थी। अपना लहजा दुरुस्त करें पर्णिया। मैं हरगिज आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हद होती है किसी भी बात की। आप खुद को समझती क्या हैं? इस हद तक ने उसे आतिशान कर दिया था। उसकी तजलील करने वाली आंखें दिखाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था।
اسی لیے وہ 1 منٹ سے بھی کم ذرائع میں بھڑک اٹھا تھا۔ شدید گیس سے اس کی آنکھیں دہک اٹھی تھیں، وہ جیسے سب کچھ فراموش کر کے مرنے والے انداز پر اس کی جانب بڑھا تھا۔ پرنیا سر اسمیہ ہو کر بے اختیار کئی قدم پیچھے سرکی تھی۔ اسے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ کالج آف ہو چکا تھا اور کالج کا یہ حصہ ایک سنسان تھا۔ وہ اس پل وہاں اس کے ساتھ اکیلی تھی اور گویا اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ماس کی پیش قدمی کے نتیجے میں وہ یوں ہی الٹے قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی تھی۔ سوری سر، مجھے آپ سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، سوری پلیز۔ مفاہمتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، وہ گڑ گڑا کر اتنی عاجزی سے بولی تھی کہ خوف کے شدید احساس سے آنکھیں جھلک پڑنے کو بے اختیار ہو گئی تھی۔ ماس کے دماغ میں ٹھوکریں مارتا جنونی غصہ سرد پڑنے لگا تھا۔ اس نے نگاہ بھر کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سر سے دوپٹہ سرک جانے کے باعث کچھ لٹیں چہرے پر ڈھلک آئی تھی۔ ماس کی نگاہیں اس کے چہرے کی دلکش اور سر انگیزی سے خیز ہونے لگی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بلا شبہ یہی وہ چہرہ تھا جس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وہ جیسے ہارنے لگا، خود اپنے آگے بھی۔ آئندہ مجھ سے اس بدتمیزی سے بات نہیں کرنا پرنیا، ورنہ انجام کی تمام ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اس کے سہمے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہوا وہ تنبیہ کے انداز میں جتلا کر بولا تھا۔ پرنیا کے حواس اس وقت مختل تھے کہ بے اختیار سر ہلا کر گویا عہد کر لیا تھا یا پھر وہ اس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ماس کو دوسری سوچ زیادہ صحیح محسوس ہونے لگی تھی۔ زینب آئی ہوئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر آ جائیں۔ سے فاصلہ بڑھاتا ہوا وہ وہاں سے مڑتے ہوئے اس کی سماعت میں سور پھونک کر اسے دشت کے حصار میں دھکیل گیا تھا۔ اس نئے آرڈر پہ پرنیا کی روح فنا ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کو تو اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، پھر وہ حواسوں میں آ کر سر اسمیہ ہوتی اس کے پیچھے بھاگ آئی تھی۔ سر پلیز، میرے پاس زینب کا سیل نمبر ہے، میں انہیں کال کر لوں گی اور اگر آنا ہوا تو خود ہی۔ باقی کا فقرہ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گیا تھا۔ معاذ حسن نے دیکھا ہی اسے ایسے خونخوار انداز میں تھا کہ وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ شٹ اپ پرنیا، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، آرڈر کیا ہے آپ کو۔ آرڈر کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ ٹائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر وہ سرد آواز میں پھنکارا تھا اور اس کے فک ہوتے ہوئے چہرے پر نخوت بھری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا راہ فرار کا۔ اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شکست خوردہ سی آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو چہرے پر بے بسی کا راج تھا۔ یہاں آئے محترمہ، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اسے پچھلا دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ انہی سخت تیوروں سے بولا تھا۔ پرنیا کچھ اور بھی بے جان سی ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھ کر بے دردی سے ہونٹوں کو کچلنے لگی تھی۔ معاذ حسن نے آگے کی سمت جھک کر بازو بڑھا کر خود اس کا کھلا ہوا دروازہ نہایت ہی جارحانہ انداز میں بند کیا تو پرنیا کی اس کے بگڑے ہوئے تیوروں سے جان نکلنے لگی تھی۔ بھلا یہ اب مجھے جہاں مرضی لے جائیں، اتنے تو غلط انسان ہے۔ اس کی نگاہوں میں نیلیما والا منظر روشن ہو گیا تھا۔ معاذ نے حیران ہو کر ان بن بادل برسات کو دیکھا تھا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ گھرایا تھا۔ پرنیا کے پاس جواب نہیں تھا، نہ آنسوؤں پہ اختیار۔ یہ خاموشی اور اس کے شدت سے بہتے آنسو معاذ کے غضب کو دعوت دے رہے تھے۔ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، وہ کٹیلے لہجے میں چیخا تھا۔ نہیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، بے اختیار یقین دہانی کروانے لگی۔ معاذ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی حالت کو سمجھا تو ایک دم چند لمحوں کو چپ ہو گیا تھا۔ تو آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، گڈ، کتنا؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشوں میں مسکراہٹ در آئی تھی، مگر وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ عقل گویا رخصت ہو گئی تھی۔ بہت اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں سر۔ اپنی بات کے اختتام تک وہ سسک اٹھی تھی۔ معاذ نے دھیان سے اسے دیکھا۔ سر کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ کالج نہیں ہے، اس نے بظاہر سختی سے ڈانٹا تھا۔ پرنیا آنسو بھری آنکھوں سے ہونٹ کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ رونا بند کرو۔ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا اگر ان جھیل آنکھوں کو کبھی پرنم کیا تو نے۔ اگلا آرڈر جاری ہوا تھا۔ بڑے شاہانہ انداز میں اس پہ جھک کر خواب آسا لہجے میں گنگنایا تھا۔ پرنیا کے مختل حواس بڑی سرعت سے کام کرنے لگے۔ اس نے خود کو بے اختیار پیچھے کی جانب سرکایا۔ کتنی منفٹ ہے تمنائیں میری، جیسے بچے امیر لوگوں کے۔ اس نے سرد آہ بھری اور اس کے آنسو پوچھنے کو بڑھا ہوا اپنا ہاتھ درمیان میں ہی واپس کھینچ لیا اور ٹیشو کیس سے ٹیشو کھینچ کر اس کی گود میں پھینک دیے۔ چہرہ صاف کرو اپنا،
میں نہیں چاہتا کوئی میری طرف سے مشکوک ہو۔ خود پہ بے حسی، لاتعلقی اور بے نیازی کا کھول چڑھاتے ہوئے وہ کس قدر تنک کر بولا تھا۔ پرنیا نے بغیر کسی بحث کیے حکم کی تعمیل کی تھی۔ گاڑی شاہ ہاؤس کے اہنی گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ ماز نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چند لمحوں کی تاخیر سے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ پرنیا کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ سب کا سامنا کرنے کا خیال بھی ماز کے ساتھ اسے عجلت میں خفت اور شرمندگی سے دوچار کرنے لگا تھا۔ کب سے سوئے جاگے احساسات پوری طرح بیدار ہو چکے تھے، ورنہ ماز نے تو کچھ اس انداز میں پریشرائز کیا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بیکار ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر اب یہ صلاحیتیں پھر سے بیدار ہو چکی تھی۔ اسے شاہ ہاؤس کے مکینوں کے متوقع تاثرات مسترب کرنے لگے تھے۔ بھلا کیا سوچیں گے وہ سب میرے متعلق؟ اسے اپنی پوزیشن پہ بے حد آکورڈ لگنے لگی تھی۔ ماز نے گاڑی پورٹیکو میں روکی، پھر اس کی سمت متوجہ ہوا تھا، مگر وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ ماز نے شرارت امیز نظروں سے اسے دیکھ کر کھانس کر متوجہ کیا۔ کیا آپ شرما رہی ہیں؟ مگر ابھی میں آپ کو شادی کر کے تو نہیں لایا۔ یہ ساری جھجک اور گریز اس وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ پرنیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں سے ٹپکتی شرارت اور معنی خیز تبسم اسے جلا کر خاکتر کر گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ تپے چہرے کے ساتھ رخ پھیر کر گاڑی سے اترنے کو دروازہ کھولنے لگی تھی کہ ماز نے پھر پکار لیا۔ پرنیا کا ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہو گیا تھا، گویا ہمتاً گوش ہو گئی ہو۔ پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا، مگر وہ بھی ماز تھا، ضدی اور ہٹیلا۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ پرنیا لازمی آڑ دکھاتی، اگر جو وہ کچھ دیر قبل اس کا تنتنا اچھی طرح سے توڑ نہ چکا ہوتا۔ اس نے اپنا رخ ماز کی سمت پھیر لیا تھا، مگر چہرہ اور نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ تاثرات سے عجیب سی بے بسی جھلک رہی تھی جو واضح اس کی ہار تھی۔ ماز کو اس کی یہ کیفیت انوکھا لطف دے رہی تھی، مگر اسے جج کرنے ستانے کا ارادہ موقوف نہیں کیا تھا۔ ایک گزارش کر سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ مدھم اور گمبھیر تھا۔ جی، میں نے کہا ایک ریکویسٹ کر لوں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ اٹکیلیاں مچا رہی تھی۔ حکم کیجیے۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ ہو گیا تھا۔ اسے تو اس کیفیت پر ہی تاؤ آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ کس درجے اسے سر اسمیاں کر کے الو بنا چکا تھا۔ ماز نے اس کے انداز کی تبدیلی کو محسوس کیا اور خط لیتے ہوئے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ایز یو وش، آپ حکم سمجھ لیجیے۔ حکم یہ ہے کہ ایک کام کرنا، چاند سے کچھ مٹی لینا، اس سے پیار کے دو مجسمے بنانا، ایک تم جیسا ایک مجھ جیسا، پھر ان کو تم توڑ دینا، پھر ان سے دو اور بنانا، ایک تم جیسا ایک مجھ جیسا، تاکہ یہ دوری مٹ جائے، تم میں کچھ میں رہ جاؤں، مجھ میں کچھ تم رہ جاؤ۔ پرنیا کے سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے کی جانب آ گیا تھا۔ کانوں کی لو تک سرخ پڑتی وہ بھاپ چھوڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ گاڑی سے نکل کر اندھا دھند اندرونی حصے کی سمت بھاگی تھی۔ اس پل اپنی گاڑی سے نکلتے پاپا نے پہلے اسے، پھر اس کے پیچھے گاڑی سے باہر آتے ماز کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ وہ اتنے حیران تھے کہ اپنی جگہ ہل نہیں سکے تھے۔ ماز بڑی ترنگ میں تھا، مگر انہیں دیکھ کر فوری طور پر خود پر سنجیدگی طاری کر لی۔ یہ پرنیا آپ کے ساتھ ہی آئی ہیں؟ پاپا کی غیر یقین نظریں اس پر آن رکیں۔ وہ دل آویزی سے مسکرایا۔ جی پاپا، اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے میری، آپ سے میں نے بات کی تھی نا پاپا، یہی وہ لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز، وہ متلجی ہو کر کہہ رہا تھا۔ پاپا چونکے تھے اور پھر ایک دم ساکن ہو گئے تھے، انہیں گویا جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ سین چینج، زندگی بھر اداس رہنا ہے، سوچتا ہوں تو مسکراتا ہوں۔ عجیب سے امتحان سے دوچار تھا۔ زینب اس کے ساتھ تھی، اپنی تمام تر بے نیازی، لاتعلقی اور بے رخی کے ساتھ، اور نارسائی، کرب اور آگہی کے ساتھ۔ بے بسی کی آگ میں جل جل کر خاکتر ہو رہا تھا وہ۔ وہ آفس سے اٹھ رہا تھا جب اس کے سیل پر زیاد کی کال آئی تھی۔ جہان بھائی کہاں ہیں آپ؟ گھر جا رہا ہوں، خیریت؟ کوٹ کہ آپ گھر نہیں گئے، پلیز زینب کو پک کر لیجیے گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے۔ زیاد نے ہاسپٹل کا نام بتا کر عجلت میں فون بند کر دیا تھا۔ جہان ٹھنڈا سانس بھر کے اس آزمائش میں مبتلا ہونے کو حوصلے جمع کرتا مطلوبہ ہاسپٹل کی راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ زینب کل سے آئی ہوئی تھی، تیمور اسے چھوڑ کر خود واپس چلا گیا تھا۔ زینب کو چیک اپ کروانا تھا، یقینا وہ اسی سلسلے میں ہاسپٹل میں آئی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر جہان نے فون پر اس سے رابطہ کیا تھا اور اسے باہر آنے کا کہا تھا۔ جی فارغ تو میں ہو گئی ہوں، مگر مجھے تو زیاد بھائی نے پک کرنا تھا۔
جہان نے جواب میں زیاد کا عذر پیش کیا تھا۔ زینب نے اسے انتظار کرنے کا کہہ کر رابطہ کاٹ دیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اس کے ساتھ تھی۔ تھینک گوڈ، اسی بہانے آپ کی شکل تو نظر آئی۔ وہ شاکی ہو گئی تھی۔ جہان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس سے گریز کر رہا تھا، تو وجہ اس پر کسی بھی کمزور لمحے کی زرد میں آ کر عیاں ہونے والی خائف تھا۔ اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہیں جی؟ تمہارا وہم ہے، میرا وہم نہیں ہے۔ زینب نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ جہان جواب میں کچھ کہتا، اس کے سیل فون گنگنا اٹھا تھا۔ اسکرین پر مسز افریدی کا نام دیکھ کر اس کا رنگ لمحے بھر کو متغیر ہو گیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، ساتھ ہی سیل فون کو سائلنٹ پر کر کے واپس کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ زینب نے اس کی اس حرکت اور چہرے کے زاویوں کو بغور دیکھا تھا اور فوری گرفت کر لی تھی۔ کس کی کال تھی؟ کچھ نہیں، رونگ نمبر تھا۔ رونگ نمبر تھا یا خاص نمبر تھا کہ آپ نے میرے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، ہے نا جی؟ یہ اس لڑکی کا کیا بنا جس کی تصویر آپ کے پاس تھی؟ اب تو مان لیں آپ نے محبت کی تھی۔ زینب نے گھوم پھر کر اسی لہجے میں اس ٹاپک پر ہی آنا تھا۔ اب کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ تسلیم کر لوں؟ خیر، تمہیں اس وقت غلط فہمی ہوئی تھی زینب، تو آپ نہیں مانیں گے تو زینب شاہ آپ کہہ لیں۔ میں بزدل ہوں، کم ہمت ہوں، محبت سے، وفا کے تقاضوں سے خائف ہوں، جبھی محبت سے کوسوں دور بھاگتا ہوں ہمیشہ۔ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے وہ زینب سے زیادہ خود کو دھوکے دے رہا تھا۔ زینب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ چہرے پر خفگی سمٹ آئی تھی۔ ماں وہ ایک دم سے اچھل سی پڑی تھی۔ جی گاڑی روکیں، پلیز گاڑی روکیں۔ جہان نے کچھ بوکھلا کر ایک لخت بریک پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ گاڑی زبردست جھٹکے سے رکی تھی۔ بھاری انجن گرا کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ کس قدر گھبرا کر اسے دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں جے۔ سڑک کے کنارے گول گپوں کے اسٹال کی سمت اشارہ کرتی وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ جہان ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ حد ہے تم سے بھی زینی، اب یہاں بیٹھ کر کھاؤ گی؟ عجیب لگتا ہے، ایسا کرتا ہوں پیک کروا کر لے آتا ہوں، وہ جھجک کر کہہ رہا تھا۔ نہیں جی پلیز، مجھے یہی کھانے ہیں، آپ گاڑی میں منگوا لیں۔ اور جہان کو اس کی خواہش کے آگے سر جھکانا پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی اس کے آرڈر پر دکان کا چھوٹو، جو ہر کام بھاگ بھاگ کر رہا تھا، ٹرے میں گول گپے اور پانی لے کر آیا تھا۔ صد شکر برتن صاف ستھرے تھے۔ زینب نے بڑی رغبت سے کھانا شروع کیا تھا، پھر اسے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ کر دعوت دی تھی۔ آپ بھی لینا جے، ریئلی اتنے مزے کے ہیں۔ اس کا منہ بھرا ہوا تھا، شفاف چہرے پر بچوں کی سی معصومیت اور خوشی کا رنگ تھا۔ جہان کی نگاہ اٹھی تھی تو وہ اسے بہکنے سے روک نہیں سکا تھا۔ زینب نے کھانے میں مصروف رہ کر اسے دیکھا، تب وہ ایک دم سے سنبھلا تھا۔ ایسے اسی لیے دیکھ رہے ہیں نا کہ میں ندیدی ہو رہی ہوں؟ چلو یہی سمجھ لو۔ بہت دل کر رہا تھا، اس حالت میں کسی نہ کسی شے کو ایسے دل مچل ہی جاتا ہے اکثر۔ وہ کھسیا کر وضاحت دیتی ہوئی گویا صفائی پیش کر رہی تھی۔ کیسی حالت میں؟ جہان بے خیال سا تھا، بے ارادے کہہ بیٹھا، پھر زینب ہی نہیں خود وہ بھی بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ ایک اندیکھا کھنجر تھا جو اس کے رگ جان میں اتر گیا تھا۔ زینب کھسیانی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، حویلی کا وارث دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ جہان کا چہرہ جانے کس احساس کے تحت دہک کر انگارہ ہونے لگا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے سختی سے ہونٹوں کو بھینچا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ زینب نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ گاڑی کی فضا میں بوجھل اور تکلیف دہ سناٹے کا راج قائم ہو گیا تھا، اتنا کہ اپنی اپنی جگہ دونوں سلگتے تھے۔ So this is the end of this episode. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔